अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नाजरीन, आपको पुरनूर सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली अलैहि रहमा की तारीफ अस्माउ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदुना अर्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सिला रहमी फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरी वालिदा वफ़ात पा चुकी हैं, उनकी तरफ से सदका करूं तो उनको फ़ायदा पहुंचेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और तुम पानी का बंदोबस्त करो, जहां लोगों को पानी की ज़रूरत हो वहां कुआं खुदवा दो। जनाबे वाला, हमारे साथ आज आपने ज़रूर जुड़े रहना है क्योंकि इंटरेस्टिंग मौजू है। आज हम बात करेंगे वालिदैन और असातिज़ा के मकाम और मर्तबे पर, यानी एक आपके बायोलॉजिकल पेरेंट हैं और एक आपके स्पिरिचुअल पेरेंट हैं। बहुत अहम तरीन किरदार नाजरीन इन दोनों हस्तियों का हमारी ज़िंदगियों में हुआ करता है। यानी एक तरफ अगर मैं वालिदैन की बात करूं तो वालिदैन वो हुआ करते हैं कि जो आपकी जन्नत भी हुआ करते हैं, आपकी दोज़ख भी हुआ करते हैं, और जो उस्ताद हुआ करते हैं जिन्हें हम असातिज़ा कहा करते हैं, वो बुनियादी तौर पर आपको जन्नत और दोज़ख की तरफ यानी उनके बारे में सही तौर से आगाही देने वाले होगा करते हैं। एक तरफ वो होते हैं कि जो आपकी जिंदगी का जरिया हुआ करते हैं, यानी आपकी दुनिया में आने का वसीला हुआ करते हैं कि जिनके जरिए से आप इस दुनिया में आते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो आपको इस दुनिया में चलना फिरना सिखाते हैं, आपको ये बतलाते हैं कि जिंदगी के किस मोड़ पे आपने कैसे चलना है। एक वो हुआ करते हैं साहब कि जो आपको ये आगाही और शऊर दिया करते हैं कि जिंदगी में आने का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है, और दूसरे वो हुआ करते हैं जो इस शऊर की मंजिल तक आपको बुनियादी तौर पर पहुंचाकर खड़ा कर दिया करते हैं कि ये आपकी असल मंजिल है कि जिससे आपने अपने आप को रूशनास करवाना है। नाज़रीन ज़हन में रखिएगा, माँ बाप का कर्ज आप इस दुनिया के अंदर किसी तौर से चुका नहीं सकते। ये वो हस्तियां हुआ करती हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम और मर्तबा अता किया है कि जब आप इस दुनिया में आते हैं ना, तो आपको तो ये मालूम ही नहीं होता कि आपने किस तरह से सांसें ली हैं, आप कितना खिलखिलाए हैं, कितना रोए हैं, कितना हंसे हैं, कितना गम, कितना अपने दुख, कितनी तकालीफ, कितनी खुशियां, कितने साए बर्दाश्त किए, ये आपको मालूम ही नहीं होता। ये सब कुछ आपके वालिदैन को मालूम होता है, जो आपको हर तरह की यूं कहिए कि हम गमों की धूप से जो है महफूज रखा करते हैं, और आपको एक ऐसा शजरे सायादार दिया करते हैं कि जिसके अंदर आपकी जिंदगी इंतहाई इत्मीनान बख्श गुजरा करती है। जब आप बड़े हो जाया करते हैं, जब आपका स्टेचर बड़ा हो जाया करता है, जब आपका स्टेटस बड़ा हो जाया करता है, तब आपको जाके मालूम होता है कि साहब मैंने कुछ कर लिया, लेकिन उसके पीछे जो कुर्बानियां असल में हुआ करती हैं वो आपके वालिदैन की हुआ करती हैं, जो सुबह और शाम यानी अपना सब कुछ कुर्बान करने के बाद, सब कुछ मिटाने के बाद आपको बना दिया करते हैं। और दूसरी वो हस्तियां हुआ करती हैं नाज़रीन कि जो आपको पहली मर्तबा लफ्ज कहना सिखाती हैं, जो पहली मर्तबा आपको कलम पकड़ना सिखाती हैं, जो पहली मर्तबा आपको किसी करतास के ऊपर एक लफ्ज लिखना सिखाती हैं, जो पहली मर्तबा आपके जिंदगी के खाली कैनवस के ऊपर रंग भरना शुरू करती हैं। वो शऊर के रंग होते हैं, आगही के रंग होते हैं, फहम फिरासत के रंग हुआ करते हैं, इल्म के रंग हुआ करते हैं, वो आगही के रंग हुआ करते हैं। वो बुनियादी तौर पर आपको जिंदगी का जो चलन है उस चलन के रंग हुआ करते हैं। वो रंग हुआ करते हैं जो आपको शऊर के उस दीप के करीब जाके खड़ा कर दिया करते हैं कि जहां पर आगही की रोशनी आपको अंदर से और बाहर से मुनव्वर कर दिया करती है। तो एक आपके बायोलॉजिकल पेरेंट हैं जिन्होंने जाहिर है आपको पैदा किया होता है, और एक आपके वो स्पिरिचुअल पेरेंट होते हैं जो आपको जिंदगी में जिंदगी जीना सिखाया करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, नाज़रीन सोचिए, ताजदार कायनात है, वजह वजूद कायनात है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको क्या मकाम और मर्तबा अता किया है, लेकिन आपने जो अपना इंट्रोडक्शन पेश किया है इस पूरी दुनिया के सामने, क्या पेश किया है कि मैं एक मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। और जरा सोचिए, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर, 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर आपकी हुकूमत थी। क्या खलीफा है वक्त, और क्या आपकी शान और शौकत थी। लेकिन जब आपसे पूछा गया कि आपकी कोई हसरत है, तो आपने फरमाया काश मैं एक मुअल्लिम होता। ये जो वालिदैन हुआ करते हैं ना,
ان کے احسانات کا ہم بدلہ کسی طور سے چکا ہی نہیں سکتے. ایک جملہ میں ادا کیے دیتا ہوں کہ وہ رات، جس رات آپ بلبلا رہے تھے نا، اس رات کی جس رات آپ کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ بلبلا رہے تھے اور پوری رات آپ کے والدین نے آپ کے لیے جاگ کر گزاری، اس ایک رات کی ایک ساتھ کا جو ہے وہ بدلہ ہم والدین کا نہیں چکا سکتے. اسی انداز سے وہ اساتذہ کہ جو آپ کو پہلا اسٹروک سکھاتے ہیں نا، کہ پہلا اسٹروک آپ نے قلم کے ذریعے سے کیسے لگانا ہے، اس پہلے اسٹروک کا ہم بدلہ جو ہے وہ اساتذہ کا کسی طور سے چکا نہیں سکتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے اس موقع پہ یاد آ گئے، کیا کمال بات فرماتے ہیں. اور دیکھیے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے محسنین کو ہمیشہ یاد رکھا کرتے ہیں، اور جو اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو مقام و مرتبہ بھی ایسا دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. جو والدین کا فرما بردار ہوا وہ کامیابی کے مدارج طے کر گیا، اور جو والدین کا نافرمان ہوا وہ تباہ و برباد ہو گیا. اسی طرح سے جو طالب علم اپنے اساتذہ کا فرما بردار ہوا اور عزت و احترام کرنے والا ہوا، دنیا اس کو سر اٹھا کر دیکھتی ہے. اور جس نے اپنے والدین کی بات، اپنے اساتذہ کی قدر نہ کی، ان کی توقیر نہیں کی، دنیا ہمیشہ جو ہے اسے ہیج بنا کے رکھ دیا کرتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد اپنے والدین اور اپنی اساتذہ کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنے پیر اپنے اساتذہ کی گھر کی طرف دراز نہیں کیے، یہاں تک کہ 7 گلیوں کا فاصلہ تھا. 7 گلیوں کا فاصلہ. آپ سوچئے یہ ادب اور احترام تو پھر وہ امام اعظم ہی بنا کرتے ہیں. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی کے محتاج. پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت آپ سابق صدر ہیں شعبہ اسلامی تاریخ جامعہ کراچی، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، جناب ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ احمد یوسف صاحب. آپ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں. آپ تینوں ہی اساتذہ اور میرا خیال ہے ہوپ فلی آپ دونوں جو ہیں وہ والدین بھی ہیں، تو ایک ظاہر ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے دعا. تو اب بات یہ ہے کہ بڑا زبردست ایک موضوع اس اعتبار سے کہ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات ڈاکٹر صاحب جو ہم دیکھتے ہیں، آگے جا کے اس پہ بات کرتے ہیں. میں نے تو صاحب کامیابی کے 2 ہی راستے دیکھے، جو والدین کی عزت کرنے والے ہیں اور جو اساتذہ کی عزت کرنے والے ہیں. تو پہلے تو والدین کے جو ہم پر احسانات ہیں، اب اگین وہی بات، کیا کیا احسانات ہیں بتائیے ذرا، تاکہ تھوڑی آنکھیں کھلے. آج جو بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے والدین کے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور رحمت کا عکس اور دروازہ ہیں. اور غور کیجئے کہ ایک بچے کے کپڑے بدلوانے سے لے کر اس کے طہارت کے امور کا خیال کرنا، بچے کو غسل دلوانا، انسان کا دنیا میں آنا، بچپن، رضاعت، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، اس تمام میں والدین کا کتنا بڑا کردار ہے. صرف اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جو ہماری زبان سے پہلا لفظ ادا ہوتا ہے وہ زبان مادری زبان ہوتی ہے. واہ. اور ہم جو پہلا قدم اٹھاتے ہیں اس پہلے قدم کے اٹھانے میں ہمارے والدین کا صرف خون پسینہ شامل نہیں ہوتا بلکہ ان کی دعائیں بھی ہر لمحہ ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. والدین کے احسانات میں اگر ایک بہت بڑا احسان وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ اولاد دلوں کا ثمر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ کا تحفہ اور والدین کے مابین مودت اور رحمت کا سبب قرار دیا ہے. بے شک. تو اسی لیے جب ہم یعنی والدین کے احسانات کو گنوانا شروع کریں تو قرآن تو کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس کائنات میں جو اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت اگر ایمان کے بعد کوئی ہے تو وہ ہمارے والدین کا رشتہ ہے. اور فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے چلے جاؤ تو فرمایا تم اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. پہلا یعنی ادارہ ہماری تعلیم و تربیت کا ہمارا گھر ہے، ہمارے والدین کی گود ہے. ہماری ضروریات کا پورا کرنا، کھانا پینا، یہاں تک کہ اللہ نے ایسی رحمت والدین کے دلوں میں ڈال دی ہے کہ وہ خود تکلیف میں رہنا برداشت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو کبھی تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے. آپ اگر والدہ کا کردار دیکھیں وہ گھر میں کس طرح سے ہمارے لیے جھاڑو، برتن، کھانا پینا، تربیت، استاذ بن کر پڑھانا اور چوکیدار بن کر گھر کی حفاظت کرنا، دھوبی بن کر کپڑے دھونا، باورچی بن کر کھانا پکانا، یہ چوکیدار بن کر گھر کی حفاظت کرنا، یہ تمام کام والدہ کر رہی ہیں.
اور آن دا ادر ہینڈ جو والد ہے وہ کبھی ریڑھی اٹھاتا ہے، کبھی مزدوری کرتا ہے، مزدور بن جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کرنے کے بعد صرف اس کی ایک تمنا ہے کہ میں اپنی اولاد کو، خود نہیں پڑھ سکا تو اولاد کو پڑھا لوں، ایسا ہی ہے، خود اچھا کھانا نہیں کھا سکا تو اولاد کو کھلا دوں، خود بھوکا ہوں تو اپنا لقمہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کے منہ میں ڈال دوں۔ کوٹ کے اندر کا جیب جو ہے پھٹا ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے، جی، بچے کے لیے نیا اور بچوں کو نئے کپڑے اور اچھے تعلیمی اداروں میں ان کو زیر تعلیم رکھوانا۔ جنید بھائی، ڈاکٹر صاحب میری بات کی تصدیق کریں گے، جب ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں ہم نے بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے دیکھے کہ شاید ان کے والدین نے کبھی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی شکل دیکھا نہیں ہے، بالکل صحیح، لیکن ان کے پیرنٹس ان کو ایک بہت اعلیٰ ترین تعلیمی معیار کے ساتھ آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کی چند آیات اور چند احادیث، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب اللہ تعالیٰ خود احسان بتا رہا ہے کہ تمہارے والدین کا تم پر احسان کیا ہے۔ فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، فرمایا کمزوری کے بعد کمزوری کی کیفیت میں تمہاری ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا۔ اللہ، اس ایک قطرے کا انسان شکر ادا نہیں کر سکتا، تو فرمایا انشکر لی ولی والدیک، تو میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر جو دعا ہمیں تعلیم کی گئی ہے جس میں والدین کے احسان کا ذکر ہے، فرمایا آپ کیا دعا کریں؟ والدین کو اف نہ کہنا، عاجزی کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا۔ دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اب اپنے صغر پن کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو کبھی اپنی اولاد کو یا عالم مشاہدہ میں آپ ان چھوٹے بچوں کو دیکھیں کہ جو ابھی دنیا میں بالکل نوزائیدہ ہیں، ابھی صرف ان کی زبان سے چیخ پکار کے چند الفاظ صرف ایک محمل انداز سے ظاہر ہو رہے ہیں، اور اس کیفیت میں کس طرح والدین بچپن سے اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور جنید بھائی، میں یہاں ایک بہت اہم بات کہوں گا کہ اللہ نے اس احسان کو اس آیت میں کیسے بیان کیا؟ اپنی ذات کو رب کہا، ربی، اے میرے رب، ارحمہما، میرے والدین پر رحم فرما، کما رب بیانی صغیرہ، کما رب بیانی، تو والد کے لیے، والدہ کے لیے بھی رب بیان، وہ بھی ہمارے مربی ہیں، اور پروردگار عالم بھی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صفت ربوبیت میں اگر مجازن کسی کو شامل کیا ہے، اللہ رب ہونے کے اعتبار سے رب ہے، اور والدین ہونے کے اعتبار سے ہمارے مربی ہیں، تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں والدین کی محبت عطا فرما دی۔ پھر آپ دیکھیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، والدین نے تمہارے ساتھ احسان کیا تو تم بھی ان کے ساتھ احسان کرو۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا کہ 3 لوگ، مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے اور غار کے دھانے پر ایک پتھر آ کر کمال واقع ہے، تو تفصیل کا موقع نہیں، لیکن اس شخص کی دعا جو قبول ہوئی وہ کیا ہے کہ اے رب کریم، میں جب پورا دن محنت مزدوری کر کے آیا تو میرے والدین بھوکے تھے، سو چکے، جب میں دودھ لے کر آیا تو میرے بچے بھوک سے میرے پیروں میں لپٹتے رہے، اور میں پوری رات فجر تک والدین کے انتظار میں کھڑا رہا کہ ان کی آنکھ کھلے، کہیں وہ بھوک سے مجھے پکار نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے تکلیف اور غار کے اس قید سے نجات عطا فرمائی۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو صرف والدین کی دعاؤں سے ختم ہو رہے ہیں اور ہمیں اس کا علم نہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں میں شامل رکھے۔ کیا خوبصورت تمہید ہے ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیے آپ، کیا خوبصورت تمہید۔ اچھا، اب بات یہ ہے اس میں پروفیسر صاحب جو بڑی ایک اہم ترین، اور وہ یہ کہ جب آپ کسی کے احسانات کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا، جب آپ کسی کے احسانات کو انڈورس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ان احسانات کے لیول کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ اس کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس کی عزت کرنا شروع، آپ اس کی توقیر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی میرا تو سر جھکا ہوا ہے اس بارگاہ میں، کیونکہ اس شخص نے مجھ پر احسانات اتنے، اور یہ دنیاوی مثال دے کے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یعنی ایک عام آدمی کسی عام آدمی پہ احسانات کر دے تو جو کہتے ہیں نسلی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنا سر جھکا لیتا ہے، صاحب آپ میرے محسن ہیں، آپ نے، اور ایک چھوٹا سا احسان بھی زندگی بھر یاد رکھتا ہے جو نسلی آدمی ہوتا ہے۔ احسانات، اور احسانات بھی ایسے کہ جو لامحدود ہے، جن کو آپ بیان نہیں کر سکتے، وہ ہے والدین۔ تو احترام کا پھر لیول کیا ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کا مظہر بنایا ہے، اور والدین ہی وہ واحد ہستی ہیں اس کائنات میں جو اولاد کے ساتھ غیر مشروط محبت اور اخلاص رکھتے ہیں، جو خود سے آگے اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب، قرآن کریم فرقان حمید میں اور احادیث نبویہ میں بڑی صراحت کے ساتھ والدین کا جو مقام ہے، ان کے ادب اور احترام کا جو تقاضا ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا حکم دیا ہے،
وہاں اس کے ساتھ ہی متصل والدین کی اطاعت اور ان کے حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ ابھی ایک آیت کریمہ یہاں پہ تلاوت کی گئی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ رب کی عبادت کا حکم اور اس کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کا حکم دیا ہے، وہاں ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد لیا گیا تو اس میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ حسن سلوک میں دو باتیں پیش نظر رہنا چاہیے۔ جناب۔ نمبر ایک کہ سختی کی جگہ نرمی، ٹھیک ہے، اور والدین کی فرما برداری ہے۔ ٹھیک حسن ہے۔ سلوک بغیر اطاعت فرما برداری کے ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں ممکن سکتا، ہی ٹھیک ہے۔ نہیں ہے۔ ہاں۔ اسی طرح سے قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا، کہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرو، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بد سلوکی یہ بھی حرام ہے اللہ اور گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں رب نے اپنے احسانات کے شکر کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ والدین کے احسانات کے شکر کا بھی اللہ حکم دیا ہے کہ انشکر لی، ہاں۔ میرا شکر ادا کرو، ولی والدی سبحان الی المصیر، کہ تمہیں میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، والدین کے احترام کا کیا لیول ہونا چاہیے؟ یعنی کس لیول پہ جا کے ایک اولاد کو اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے؟ دیکھیں قرآن کریم نے بالکل واضح طور پر اسے بیان کر دیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اللہ کہ اکبر۔ اف تک نہ کہوں۔ ہاں، ہاں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرما دیتا کہ یہ بھی نہ کرو۔ تو یہ اف زبان سے بھی نہ نکلے، آپ کے کسی عمل سے، آپ کی باڈی لینگویج سے بھی ظاہر نہ ہو کہ آپ اپنے والدین کی کسی بات پر ناراضگی اور ناپسندیدگی کا یعنی اظہار والدین کر سامنے رہے ہیں۔ کھڑے ہیں، کوئی ایکسٹریم لیول کی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے آپ جھنجھلا جاتے ہیں، تو آپ اف اف تک بھی نہ کریں، یعنی یہ جو اف کا ایکسپریشن ہے یہ تک نہ لیں۔ یہی آپ کا امتحان ہے اللہ اور والدین کا جو مقام ہے کہ آپ وہاں پر خود پر ضبط کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے دریافت کیا، وہ ایک بوڑھے شخص کے ساتھ آیا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے والد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان سے آگے نہ چلو، اللہ ان کا ادب اور احترام کرو۔ اللہ قرآن کریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا گیا سورہ مریم میں، تو وہاں جو آپ کی صفات بیان کی گئی ہیں اس میں جس صفت کو سر فہرست رکھا گیا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ان کا حسن سلوک اور خدمت ہے کہ وہ برم بوالدیہ، کہ وہ اپنے والد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کرنے والے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ یہ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ کیا کہنا؟ ویسے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی اس میں۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیے اپنا علامہ صاحب کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جیسے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قول کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ جو تمہیں کوئی ایک لفظ بھی سکھائے وہ تمہارا استاد ہے، لیکن وہ جو جنہیں آپ پراپر اساتذہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹ ایک سرٹن ٹائم پہ اٹھا کر جن کے سپرد آپ کو کیا کرتے ہیں، جو آپ کے مربی ہوتے ہیں، آپ کے منٹور ہوتے ہیں، آپ کے ٹیچر ہوتے ہیں، آپ کو جو ہے اپنا ایک راستہ وہ بتلاتے ہیں، آپ کو پہلا جو کہیے کہ زندگی کے کرتاز پہ پہلا اسٹروک لگانا آپ کو سکھاتے ہیں، ان کے جو احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ آج میں ایک چیز میں کمپیریٹیولی محسوس کرتا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ میں آج بھی آپ دیکھیے، ایون اگر آپ چائنا میں جا کے دیکھیں، آپ کو اساتذہ کا ایک مقام اور مرتبہ الگ سے نظر آتا ہے، ایک نیکسٹ لیول پہ نظر آتا ہے۔ بدقسمتی سے جس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا، یہاں یہ معاملات جو ہیں بڑے ناپید نظر آنے لگے ہیں۔ تو کیا احسانات ہیں ہم پر، ذرا اساتذہ کے یہ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز میں قرآن پاک سے کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کریم علیہ السلام کی کئی صفات بیان فرمائی ہے، جناب۔ کہیں خاتم النبیین جناب۔ فرمایا، کہیں شاہد مبشر نذیر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت خاص طور پہ نبی کریم علیہ السلام کی بیان فرمائی، وہ یہ بیان فرمائی کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، جناب۔ کہ یہ نبی تمہیں کیا سکھاتے ہیں؟ کتاب کا علم دیتے ہیں، تمہارے معلم ہیں، تمہیں سکھاتے ہیں۔ اور پھر جنید بھائی جب ہم نبی کریم علیہ السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو
تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف حیثیات بیان کرتے ہیں. یعنی کبھی ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بہترین حکمران تھے, کبھی ہم کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ پائے کے جرنیل تھے, کبھی ہم کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہر قانون تھے, تو کبھی ہم کہتے ہیں جی ماہر نفسیات تھے. تو یہ مختلف حیثیات ہیں جو ہم حضور علیہ السلام کی بیان کرتے ہیں, ان کی شان بیان کرتے ہیں. لیکن وہ حیثیت جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے لیے بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں انما بعثت معلما, کہ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ استاذ کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہے. تو استاد جو ہے وہ قوم کا معمار ہوتا ہے. آپ نے استاد کے احسانات پوچھے نا, تو استاد قوم کا معمار ہوتا ہے, قوم کو بناتا ہے, بھولی بھٹکی قوم کو راہ دکھاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ علم کیا ہے, علم حاصل کرنے کا حکم رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس فرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمیں کون مدد کرتا ہے؟ استاد مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر تعلیم جو ہے ہر انسان کا بنیادی حق ہے, تو اس بنیادی حق کا حصول کیسے ہوتا ہے؟ وہ استاد کے ذریعے ہوتا ہے. تو یہ استاد کے کیا ہیں؟ احسانات ہیں. پھر آگاہی اور شعور جب تک نہ ہو زندگی میں تو زندگی بے مقصد ہوتی ہے, جینے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو زندگی کو وہ آگاہی, زندگی کو وہ شعور کون دیتا ہے؟ وہ استاد دیتا ہے. جینے کا سلیقہ کون سکھاتا ہے؟ استاد سکھاتا ہے. اور پھر ہمارے جو والدین ہیں نا, وہ ہمیں ایک زندگی دیتے ہیں اور استاد ہمیں ایک دوسری زندگی دیتا ہے. جیسے سکندر اعظم نے بھی کہا نا کہ میرے والدین مجھے آسمان سے دنیا میں لائے, زمین پر لائے, اور میرے استاد جو ہے مجھے زمین سے آسمان پر لے گئے. وہ کہتا ہے میرے والدین نے مجھے ایک ایسی حیات دی جو فانی ہے, اور میرے اساتذہ نے مجھے ایک ایسی حیات دی جو جاودانی ہے, جو ختم نہیں ہو سکتی. میرے والدین میرے جسم کی پرورش کرتے ہیں اور میرے اساتذہ میری روح کی پرورش کرتے ہیں. کہ خدا نے اس قدر طاقت بخشی ہے اہل مکتب کو کہ سنگ ریزوں سے کل لیتے ہیں یہ لال و گوہر پیدا. بالکل ایسا ہے نا, بتائیے. تو یہ استاذ کا جو ہے وہ مقام و مرتبہ ہے کہ استاد ایک زندگی دیتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی ایک حدیث میں فرمایا نا کہ انما انا بمنزلۃ الوالد اعلمکم, کہ میں تمہارے لیے والد کی منزل پر ہوں, والد کے درجے پر ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں علم سکھاتا ہوں. اور پھر ابوالکلام آزاد, ان کا ایک جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ انسان کسی دوسرے کا مستقبل نہیں بدل سکتا, لیکن وہ عادات بدل سکتا ہے, اور ان عادات کی بنا پر اس انسان کا مستقبل بدل سکتا ہے. تو استاد ایگزیکٹلی یہی کرتا ہے کہ وہ طالب علم میں ایک ایسی عادات پیدا کر دیتا ہے, ایسی صفات پیدا کر دیتا ہے, ایسی خوبیاں پیدا کر دیتا ہے کہ جن خوبیوں کی بنا پر, جن صفات کی بنیاد پر طالب علم جو ہے وہ اپنا مستقبل بنا لیتا ہے. اور پھر ایک جملہ ہم سنتے ہیں نا جنید بھائی کہ وقت سب سے بڑا استاد ہے. تو کسی لکھنے والے نے لکھا کہ وقت سب سے بڑا استاد ہے, یہ بات بھی مجھے میرے استاد نہیں سکھائی تھی. تو ہر جگہ جو ہے وہ استاد کا کنٹریبیوشن ہمیں نظر آتا ہے. یہ استاد کے جو ہے وہ ہم پر احسانات ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اشفاق احمد ایک بہت معروف نام ہے ہماری پاکستانی سوسائٹی کا, اور آپ نے ویسٹرن سوسائٹی کی بات کی نا کہ وہاں کس طرح اساتذہ کا احترام کیا جاتا ہے. تو وہ انہی کا ایک واقعہ چھوٹا سا وہ لکھتے ہیں کہ روم میں ایک استاد جو ہے ان کو ٹریفک کا چالان ہوا. وہ جو ہے وہ ٹریفک کا چالان ٹائم پہ نہیں ادا کر سکے, تو انہیں عدالت میں طلب کیا گیا. جب وہ عدالت پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ چالان کیوں نہیں ادا کر سکے, کیا وجہ ہے, تو اور آپ کرتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی میں استاذ ہوں. تو جیسے ہی عدالت میں یہ بتایا گیا کہ میں استاد ہوں, تو سارے جو جج تھے, جو پورا کمرہ عدالت میں جو لوگ تھے, وہ سب کے سب احترام میں جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. تو یعنی پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی استاذ کا ہم پر احسان ہے, اور استاذ کے ہم پر یقیناً احسانات ہیں. کہ شاعر نے بھی کہا نا کہ دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرحات کے بغیر, آتا نہیں ہے فن کوئی استاذ کے بغیر. کیا کہنا. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کیجیے, اور یاد رکھیے کہ ادب بنیادی طور پر درخت ہے اور علم اس کا پھل ہے. پھل بغیر درخت کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا, اس میں ممکن ہی نہیں ہے صاحب. اور اس کی میں ایک مثال آپ کو دیے دیتا ہوں نا. علامہ اقبال علیہ رحمہ, آپ سوچیے, شاعر مشرق, کتنا بڑا نام ہے. مطلب آپ ان کی ہائٹ کو سر اٹھا کے ہی ہمیشہ دیکھتے ہیں, اور آپ کو ان کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے. ان کی ہائٹ, ان کا قد وہ ہے صاحب. یعنی آپ سوچئے کہ علامہ اقبال جب اپنے استاد محترم سید میر حسن کی جو ہے جب بھی بات کیا کرتے, ان کا ذکر کیا کرتے تھے, آپ کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ کے کرتاز پہ واقعہ کیا خوبصورت انداز سے لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کو سر کا خطاب مل رہا تھا تو اس وقت آپ نے گورنر پنجاب سے یہ کہا تھا
کہ میں سر کا خطاب اس وقت لوں گا جب میرے استاد سید میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے گا۔ اور جب ان سے یہ پوچھا گیا، یعنی گورنر نے جب ان سے کہا کہ کیا انہوں نے کوئی تصنیف، یعنی ان کی کوئی کتاب وغیرہ ہے جو انہوں نے کوئی لکھی ہے، کوئی ایسی تصنیف وغیرہ موجود ہے، آپ کو پتہ ہے کیا کمال جواب علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کی ویسے تو بظاہر کوئی تصنیف نہیں ہے، لیکن میں ان کی زندہ تصنیف ہوں جو آپ کے سامنے موجود ہوں۔ یہ ہے مقام اور مرتبہ استاد کا۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کر آپ کو بتلائیں گے صاحب کہ اساتذہ کی عزت و احترام کے سلسلے میں قرآن و حدیث کیا بتاتی ہیں، اور وہ جو اساتذہ کا احترام کرتے ہیں اور جو والدین کا احترام کرتے ہیں وہ کیا پاتے ہیں، اور جو خدا نخواستہ نافرمان ہوتے ہیں وہ کیا نقصان کرتے ہیں۔ درود پاک پیش کیجئے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے والدین اور اساتذہ، بنیادی طور پہ ان کا جو ادب اور احترام ہے جس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات ہی بتائیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مصطفی مکتب کے بالواسطہ اور بلا واسطہ کم و بیش 1,24,000 شاگرد اس وقت، اور ظاہر ہے پھر وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جس انداز سے سرکار علیہ السلام کا احترام کرتے تھے اور عزت و توقیر کیا کرتے تھے وہ تو ایک نیکسٹ لیول پہ بات تھی۔ اگر آپ اس کے بعد تاریخ اٹھا کے دیکھیں، چاہے آپ اس طرف چلے جائیے، یعنی آپ ارسطو کی بات کریں، سقراط کی بات کریں، بقراط کی بات کریں، افلاطون کی بات کریں، وہاں بھی پیچھے اساتذہ میں نظر آتے ہیں، اور یہاں پہ آپ چلے جائیے امام غزالی علیہ رحمہ یا اس مکتب کی تمام افراد کی طرف چلے جائیں، یہاں بھی آپ کو یعنی ہر جگہ پہ آپ کو استاد کا کردار اور ان کی عزت و احترام جو ہے وہ خاص طور پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ قرآن و حدیث کیا تعلیمات دیتی ہیں، ذرا یہ بتلائیے۔ جنید بھائی، ہمارے اہل علم اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب کا نام جناب، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت خوب ادب سکھایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ادب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہری ادب ہے اور ایک باطنی ادب ہے۔ جب ہم باطنی ادب کی بات کرتے ہیں تو یہ ادب اور احترام کی اصل ہے، کیونکہ عزت، تعظیم، توقیر، ادب، اس کا تعلق انسان کے قلب اور ارادے کے ساتھ ہے۔ درست۔ یعنی اگر بظاہر ہم کسی کے ساتھ ادب کے معاملات رکھیں لیکن دل میں اگر اس کی تعظیم اور توقیر نہ ہو تو بنیادی طور پر انسان ادب نہیں بلکہ بے ادب ہوتا ہے، با ادب نہیں بلکہ بے ادب ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جس سے ہمیں اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اساتذہ کا ادب اور احترام کی طرف کس قدر ہمیں آگے جانا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے عالم اور فاضل کیسے بنے، تو فرمایا ما بخلت بالافادہ ومستنکفت عن الاستفادہ، فرمایا میں نے کبھی کسی کو نفع پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیا اور کبھی کسی استاد سے سیکھنے میں حیا سے کام نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ ان دو چیزوں نے فرمایا کہ مجھے سب سے بڑا عالم بنا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی تعظیم اور توقیر نہ کرے تو فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلمی، فرمایا جس شخص کی داڑھی دین پر عمل کرتے کرتے سفید ہو گئی ہو اس کی تعظیم اور توقیر کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و توقیر کرنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے کیوں، اس کی وجہ دیکھیے کہ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے اپنی بھی صفت کیا بیان فرمائی ہے، وہ علام الغیوب ہے، علام، وہ علم سکھانے والا ہے۔ اور اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ انما بعثت معلما، تو گویا کہ یہ علم کی ایک ایسی سند ہے جو ان اساتذہ سے ہوتے ہوتے صحابہ کرام تک، پھر حضور علیہ السلام تک، اور پھر معلم کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار عالم تک پہنچتی ہے۔ تو گویا کہ اس نسبت کی وجہ سے یہ تعظیم و توقیر کا مرحلہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامت ہے کہ یقبض العلم بقبض العلماء، فرمائے کہ علم کو اٹھایا جائے گا، علامت یہ ہے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا ان الدنیا ملعونۃ، پوری دنیا اللہ کی طرف سے لعنت زدہ ہے، لعنت کر دی اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے اس پر بھی اللہ نے لعنت فرما دی ہے۔ ٹھیک، الا ذکر اللہ ٹھیک، وما والاہ وعالم ومتعلم،
اللہ فرمایا سوائے اللہ کے ذکر کے، اللہ اکبر، اور جو چیز جو اللہ کے ذکر میں معاون بن جائے، ٹھیک ہے، اور استاذ علم سکھانے والا عالم، ہاں۔ اور وہ طالب علم جو استاد کے سامنے زانوے تلمس طے کرتا ہے، اللہ اکبر، یعنی چار یہ جو کیٹیگریز ہیں یہ ماورا ہیں، یہ ماورا ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ علم کا سیکھنا، مدرسہ کیا ہے؟ جائے استاذ مدرسہ ہے، استاذ جہاں بیٹھ جائے وہ مدرسہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور غور کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ، اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، وہ علم جو استاد نے کسی طالب علم کو پڑھایا، اور وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہ والدین اور اساتذہ کے عزت اور احترام کا معاملہ ہے کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر استاد کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے دعا کریں۔ آپ اپنے استاد کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اور وہ علم جو استاد نے سکھایا اس علم کو علم نافع بنائیں اور اس علم کو آگے سکھاتے چلے جائیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو کیا شرط بیان کرتے ہیں؟ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے خضر کیا میں اس شرط پر آپ کی اتباع کر سکتا ہوں کہ وہ رشد و ہدایت کا علم جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ تو گویا کہ قرآن میں جہاں حضور علیہ السلام کی اتباع کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اشارت النص سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ استاذ اور معلم کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ پھر آپ غور کیجئے کہ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن کا علم سیکھا اور پھر اسے آگے سکھایا۔ اور استاذ کی تعظیم اور توقیر کا تقاضا یہ ہے کہ مجلس کے آداب یہ ہیں کہ استاذ کی مجلس میں کسی اور سے بات نہ کی جائے، اپنے استاذ کے عیوب پر پردہ ڈالا جائے، اور اپنے استاذ سے قدم آگے بڑھا کر لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی۔ تو ادب یہ ہے کہ جب حضور کا دین کسی استاذ سے سیکھا جا رہا ہے تو اس سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی فلسفی نے کہا تھا کہ میں شاید خود کوئی معاشرے میں بڑی تبدیلی یا بہتری نہ لا سکوں، لیکن یہ ممکن ہے کہ میں کسی ایسے شخص کی تربیت کر دوں جو معاشرے میں بہتری لانے کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے والدین ہماری جسمانی تربیت کر رہے ہیں، لیکن استاذ کا مقام یہ ہے کہ وہ تصنیف رجال کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ استاذ تصنیف رجال کرتا ہے، کردار سازی کرتا ہے، انسان سازی کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ ایک استاذ کی خدمت میں جاتے ہیں، وہ متعدد کتابوں کا خلاصہ، استاذ لائبریری ہوتا ہے، وہ متعدد کتابوں کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 40 کتابوں سے بہتر جو ہے وہ کسی ایک اہل علم کی صحبت جو ہے وہ آپ کو فائدہ دیا بعض روایات میں نیک استاذوں کی صحبت کو 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ تجربہ جو استاذ کے پاس ہے وہ آپ کو سالوں برسوں کا تجربہ لمحے بھر کے اندر منتقل کر دیتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کیسے اس حدیث پاک کو جو ترمذی کی ہے کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ، اس کے فرشتے، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چوٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں رحمت بھیجتی اور دعائیں کرتی ہیں، یعنی کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار اور دعائیں مغفرت کر رہی ہیں۔ استاذ کی تعظیم اور توقیر کے بارے میں ایک حدیث بڑی اہم ہے جو استاذ کی تعظیم و تادیب کا یعنی ادب کا ایک تقاضا ہے۔ فرمایا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اپنے استاذ سے جو علم سیکھا ہے اس علم کو آگے منتقل کر دیا جائے۔ اور میں یہاں پر ایک بات اور یہ ایڈ کر دوں کہ جنید بھائی، مغرب میں جہاں استاذوں کی تعظیم و تربیت اور ان کی توقیر کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج بھی عالم اسلام میں، میں یونیورسٹیز اور کالجز کی بات نہیں کر رہا، اگرچہ وہ اسٹوڈنٹس جو علوم اسلامیہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے اساتذہ کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن آج بھی مدارس اسلامیہ میں وہ طلباء اور طالبات جنہوں نے دینی تعلیم کسی استاد سے قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھی ہے، آپ یقین جانیں کہ مدارس کے طلباء اپنے اساتذہ کی اس قدر عزت، تعظیم اور توقیر کرتے ہیں۔ آپ حدیث جبریل پڑھ کر دیکھیں، جناب طریقہ کیا بتایا گیا ہے کہ بال سیاہ ہیں، سفید لباس ہے، اور جب حضور کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہو رہے ہیں تو طریقہ کیا ہے کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ۔ تو یہ بیٹھنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ دو زانوں بیٹھنا ہے، اور حضور علیہ السلام نے قربان جائیں اس ذریعے سے صحابہ کا معلم جبریل امین کو بھی قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری نسبتوں میں جبریل امین بھی بحیثیت معلم شامل ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چل پڑی،
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کی ہستی کے کئی ایک انٹروڈکشنز ہیں، اور ہر انٹروڈکشن جو ہے وہ اپنی معراج پر ہے، اپنی اوج پر ہے، یعنی انتہا جہاں انتہاؤں پر پہنچتی ہے وہاں سے سرکار علیہ السلام کے اس انٹروڈکشن کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے یا وہ وصف یوں کہہ لیجئے کہ چمکتا ہی آپ کی نسبت کی وجہ سے۔ تو آپ یہ دیکھیں، اگر ایک انٹروڈکشن یہ دیکھیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین طلباء کی طرح اپنے منٹور کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہوں گے تو وہ جو انداز تھا بنیادی طور پہ اکرام کا اور احترام کا، وہ بھی تو اپنی جگہ مثالی احترام ہے نا۔ اچھا اب آئیے ذرا ڈاکٹر صاحب جو بڑی اہم ترین بات اور وہ یہ کہ اس وقت بہت سی غالباً اولادیں مجھے یقیناً سن بھی رہی ہوں گی اور وہ ریلیٹ بھی کر پائیں گے اس بات کو۔ میں نے دیکھا، یہ میرا مطلب آنکھوں دیکھا تجربہ ہے، جس نے اپنے کاندھوں کو اپنے والدین کی بارگاہ میں جھکا دیا دنیا اس کو سر اٹھا کے دیکھتی ہے، اور جس نے اپنے آپ کو والدین کے سامنے اکڑ کر کھڑا کر دیا نا، دنیا جو ہے پھر اس کو ٹھڈے مارتی ہے اور ایسا دھتکارتی ہے کہ پھر اسے لگ پتہ جاتا ہے۔ والدین کا احترام جو لوگ نہیں کرتے، دنیا اور آخرت میں کیا کیا نقصانات ہیں ذرا بتلائیے۔ جس طرح احادیث کریمہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک پر بشارتیں موجود ہیں، بالکل اسی طرح سے والدین کے ساتھ بدسلوکی پر وعیدیں بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخط و ربی فی سخط الوالدین، کہ رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کسی انسان کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ بدنصیب شخص کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ جو صبح اس حال میں کرے کہ اس کے والدین دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں حیات ہوں اور وہ اس سے ناراض ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث بہت اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گناہوں کی سزا مؤخر ہو سکتی ہے، لیکن والدین کے نافرمان کو سزا اسی دنیا میں مل کر رہتی ہے۔ اللہ، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں جو پریشانی ہے رزق کے حصول کے لیے جس طرح وہ سرگردہ ہوتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتے، وہاں انہیں اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ کتنا اپنے والدین سے دور ہیں، کتنی ان کی ناراضگی کے حامل ہیں، کہ رزق کی فراوانی کا بھی، رزق میں وسعت کا بھی سب سے بڑا سبب والدین کی دعائیں ہیں۔ ایسا ہی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا ان میں سے ایک والدین کے نافرمان ہیں۔ اللہ، تو بے انتہا شدید وعیدیں جو ہیں وہ قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، اور ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ آپ اس کے بارے میں پڑھیں تو لرز جاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے ایک نوجوان کا ذکر کیا کہ حالت نزع میں ہے اور اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کانا یصلی، کیا وہ نماز پڑھا کرتا تھا؟ تو عرض کی گئی کہ وہ نماز پڑھا کرتا تھا، یعنی عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے اسے کلمے کی تلقین کی، اس نے نہیں پڑھا۔ بتایا گیا کہ اپنی والدہ کا نافرمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلایا اور ان سے یہ دریافت کیا کہ اگر آگ کا ایک الاؤ جو ہے روشن کر دیا جائے اور اس نوجوان کو اس میں ڈالا جائے تو کیا آپ اس وقت بھی اس کی سفارش نہیں کریں گی؟ اللہ، والدہ نے کہا کہ ایسی صورت میں یقیناً میں اس کی سفارش کروں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کو اور مجھے گواہ بنا کر یہ کہیں کہ آپ اس سے راضی ہیں۔ والدہ نے اپنی رضا کا اظہار کیا تو اس کی زبان پر وہ کلمہ جاری ہو گیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ، تو آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا اور آخرت کا نقصان والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی میں ہے، کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہونا جو ہے مشکل سکرات ہو کے جاتا ہے۔ عالم میں، نزا کے عالم میں کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا، جا اور صحابی رسول ہیں وہ بنیادی طور پہ، جا ہے نا؟ حضرت ایسے ہی۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں ایسے ہی بنیادی ہے۔ طور پہ، اور اسی طرح سے جب ایک یہ امت کو سمجھانے کے لیے بنیادی، اصل تو بات یہ امت کو سمجھانے کے لیے، یہ واقعات امت کو سمجھانے کے لیے، جی ہاں، لوگوں کی تربیت کے لیے ہی ہیں، امت کی تعلیم کے لیے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے اسے ارکان اسلام کی تلقین فرمائی۔ اس نے کہا کہ میں نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج ادا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اس پہ قائم رہا تو اس کا حشر
انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اللہ بشرطے کے. لیکن یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط بیان فرمائی ہے وہ بڑی قابل غور ہے اور ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ بشرطے کہ وہ والدین کا نافرمان نہ ہو. اچھا، اس میں ذرا ایک ڈاکٹر صاحب اور بات بتائیے. ایک حدیث بڑی کیٹیگوریکل ملتی ہے کہ تمہاری جنت بھی ہے، تمہارے دوزخ بھی ہے. اور وہ کیا ہے کہ جس میں مطلب اگر وہ ایک راضی تو مطلب ایک دروازہ کھلا، دو راضی تو دو دروازے کھلے ہوئے، دو ناراض تو دو دروازے کھلے ہوئے، ایک ناراض تو ایک دروازہ کھلا. یہ کیا ہے ذرا بتائیے نا. یہ جہاں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتوں کا وناروں کا، وہ تمہاری جنت بھی ہیں، وہ تمہاری دوزخ بھی ہیں، کہ اگر تم ان کے اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، وہ تم سے راضی ہیں تو جنت کے دروازے تم پر کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ تم سے ناراض ہیں تو پھر وہی تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ جو مکافات عمل ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ہی اس کا ریٹرن جو ہے وہ دکھا دیتا ہے، وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ پھر آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے والدین حیات ہوں اور وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت ختم کر دیتا ہے. اس کے لیے اتنی پریشانیاں، یعنی ذہنی طور پر، مالی طور پر ایسی پریشانیوں میں گھر جاتا ہے کہ دین سے بھی دور ہو جاتا ہے، دنیا سے بھی دور ہو جاتا ہے. آخر میں ذرا علامہ صاحب اب آئیے اس موضوع کی طرف کہ جہاں ہم ظاہر ہے آج کل ایک تو مصیبت یہ بھی ہو گئی کہ اب آئی ڈونٹ نو مطلب یہ اس بات کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے کہ آج وہ اساتذہ بھی تو شاید نہ رہے جن اساتذہ کی عزت اور توقیر کی ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر استاد کھڑے ہو کر خود شاگردوں کے ساتھ سگریٹ پینا شروع ہو جائے اور ان کے ساتھ جو ہے معاذ اللہ مطلب انٹرٹینمنٹ کے ان اشغال میں پڑ جائے کہ جن کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے، تو کیا عزت اور توقیر کا پیمانہ رہ جائے گا. اگین وہی بات کہ استاد تو وہ ہوتا ہے جو آپ کی شخصیت کی عمارت کا پلر بنیادی طور پہ ہوا کرتا ہے. استاد وہ دیا ہوا کرتا ہے جو خود تو جلتا رہتا ہے لیکن آپ کو روشن کر دیا کرتا ہے. اور استاد اس شمع کی طرح ہوتا ہے کہ جس کے نور سے جو ہے بنیادی طور پہ آپ کا باطن منور ہو جایا کرتا ہے. تو اگر اسی استاد کے ہم بے خنی شروع کر دیں، بے توقیری شروع کر دیں، تو پھر دنیا اور آخرت میں اس کے نقصانات کیا کیا ذرا یہ بھی بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی کا ایک مقولہ ہے، ما وصلا من وصلا الا بالحرمتی وما سقطا من سقطا الا بترک الحرمتی، کہ جو شخص جو کچھ پاتا ہے ادب کی وجہ سے ہی پاتا ہے، اور جس شخص سے جو چیز رخصت ہوتی ہے، جس کا اسے نقصان ہوتا ہے، وہ ادب کے ترک کرنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ ادب جو ہے وہ تمام کا تمام دین ہے. ٹھیک ہے، یعنی با ادب ہے تو با نصیب ہے اور بے ادب ہے تو بد نصیب ہے. بد نصیب ہے، ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں سورہ حجرات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. کہ اے محبوب وہ لوگ جو آپ کو گھر کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کریں یہاں تک کہ آپ خود تشریف لے آئیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہے. تو یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معلم کا ادب سکھایا گیا ہے قرآن پاک میں. اور مفسرین کرام نے اسی آیت کی روشنی میں یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو ان کا بھی اسی طرح ادب ہوگا، جو اساتذہ ہیں ان کی بارگاہ کا بھی اسی طرح ادب ہوگا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ مفسر قرآن تھے، قرآن کو سب سے بڑھ کر سمجھنے والے تھے، ان کا جب ہم عمل دیکھتے ہیں تو وہ اس آیت کی گویا عملی تفسیر ہمیں نظر آتا ہے یوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابی بن کعب کے پاس جب قرآن پاک سیکھنے جایا کرتے تھے تو جا کے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، جا کے آواز نہیں لگاتے تھے، بلکہ باہر ہی بیٹھ جایا کرتے تھے. اور جب صحابی رسول جب باہر تشریف لاتے اور وہ جب دیکھتے کہ حضور علیہ السلام کے
چچا زاد یہاں موجود ہے تو وہ کہتے کہ آپ مجھے انفارم کر دیتے، مجھے بتا دیتے، مجھے آپ کا یوں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ تو اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی آیت تلاوت کی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر وہ صبر کریں یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے آئیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں نا، امام شافعی علیہ رحمہ ہاشمی ہیں آپ تو، امام مالک علیہ رحمہ سے مطلب کس طرح سے استفادہ کیا کرتے تھے، تو یہ مقام اور مرتبہ علمی کا ہے نا، استادی کا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اور خلیفہ ہارون الرشید جب امام مالک کی بارگاہ میں درس لینے گیا، پہلے تو خواہش کی کہ درس لینا چاہتا ہوں، تو امام مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے آ کے مجلس میں بیٹھو جس طرح سب بیٹھتے ہیں۔ جب خلیفہ پہنچا مجلس میں تو جا کے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، تو امام مالک نے وہیں پہ ڈانٹ دیا کہ خلیفہ علم کا جو تقاضا ہے، جو درسگاہ کا ادب ہے، اسے بجا لاؤ۔ مامون اور امین کو جس انداز سے وہ درس دلانا چاہتے ہیں، وہ والا واقعہ بھی سنا ہی دیتا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دو بیٹے امین اور مامون، انہیں جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کی امام اسمعی سے کہ آپ انہیں جو ہے وہ تعلیم دیں، تو امام اسمعی نے کہا کہ میں ایسے تو اسپیشلی پروٹوکول کے ساتھ تو نہیں دوں گا، اگر انہیں علم حاصل کرنا ہے تو یہ میری درسگاہ میں آئے۔ اور پھر جب خلیفہ نے ان دونوں کو بھیج دیا تو ایک دن خلیفہ راؤنڈ کے لیے نکلا، دیکھنے کے لیے نکلا کہ جو ہے وہ میرے بیٹے کیا کر رہے ہیں۔ جب دیکھا تو امام اسمعی وضو کر رہے ہیں، اور امین جو خلیفہ کا صاحبزادہ تھا، امین وہ ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے اور امام اسمعی جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں اور ایک ہاتھ سے اپنا عضو دھو رہے ہیں۔ تو خلیفہ ہارون الرشید غصے میں آ گیا۔ لوگ سمجھے کہ غصے میں اس لیے آئے ہیں کہ ان کا بیٹا استاد کا جو ہے وہ اتنا ادب کر رہا ہے، استاد کی خدمت کر رہا ہے، لیکن خلیفہ ہارون الرشید کا غصہ کیا تھا کہ اے امین، تمہیں دو ہاتھ کس لیے دے گئے ہیں کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کا وہ عضو دھو، ایسا نہیں ہے کہ صرف پانی ڈالو۔ تو یہ استاد کا ادب ہے۔ بہلول دانا کا ایک میں واقعہ سناتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا اتنا ہی اہل بیت اطہار کی عزت اور توقیر کرتے، کاش۔ بہرحال یہ جملہ مجھے کہنے دیں، آگے چلیں۔ اب یہ بتائیے نقصانات کیا کیا؟ میں بہلول دانا کے واقعے سے وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہلول دانا کی بارگاہ میں ایک تاجر آیا، اور تاجر آیا اور آ کر بڑے ادب سے بیٹھا اور بڑی جو ہے نا اس نے جو ہے وہ اچھے انداز سے پیش آیا اور پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ میں کیا چیز کی تجارت کروں جس میں مجھے منافع ہو۔ تو بہلول دانا نے اس سے کہا کہ تم جو ہے وہ کالے کپڑے کی تجارت کرو، کالا کپڑا لے لو اور اسے جا کر بیچو۔ تاجر نے کہا ٹھیک ہے، سارا وہ گیا مارکیٹ سے کالا کپڑا لے کر اس نے سٹاک کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی شہر کے ایک رئیس آدمی کا، ایک بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا، تو شہر میں کالے کپڑے کی ڈیمانڈ ہوئی اور وہ سارا کا سارا کالا کپڑا اس تاجر کے پاس تھا۔ تاجر بڑا خوش ہوا، اگلے دن بہلول دانا کے پاس گیا۔ اب اس بار وہ بیٹھا نہیں، ادب سے پیش نہیں آیا، بلکہ کھڑے کھڑے پوچھتے بتائیں اب کیا کروں؟ تو بہلول دانا نے کہا تربوز لے لو۔ مارکیٹ گیا، سارا تربوز اس نے سٹاک کر لیا اور تربوز سارے کا سارا خراب ہو گیا۔ بہلول دانا کے پاس پہنچ گیا کہ پہلے تو فائدہ ہوا تھا، اب نقصان ہو گیا۔ تو بہلول دانا نے بتایا کہ پہلے تم با ادب ہو کر آئے تھے، اب تم ادب کے ساتھ نہیں آئے۔ تو یہی بالکل آپ سمجھ لیں کہ جو ادب کرتا ہے وہ سب کچھ پاتا ہے، جو ادب نہیں کرتا دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا آپ کو بتلاتے ہیں رزق میں برکت کا عمل، کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور زندگی میں سکون شامل کر کے اسے خوشیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ والدین بچوں کو دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں اور اساتذہ ہی ہیں جو بچوں کو زمین سے اٹھا کر بلندیوں سے ہمکنار کیا کرتے ہیں۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون پڑھیے گا والدین اور اساتذہ کا مقام اور مرتبہ۔ ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا۔ آپ وہاں موجود، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پر غزہ کے رہنے والوں کے لیے، یمنیوں کے لیے اور جہاں جہاں مسلمان اس وقت فلسطینیوں کی کسی بھی طور سے دام ہے، درم ہے، قدم ہے، سخن ہے، جس طرح سے مدد کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ اور پاکستان کے لیے دعا کیجیے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین۔ آئیے نعرہ لگائیں گے مل کے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔